बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और इसके पस मंज़र में जिस तरह उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत पूरी करने में अपना किरदार अदा करता है तो इसका बहुत बड़ा सवाब है। मौजूदा हालात में जहाँ पे पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुश्किलात का शिकार है, उस हवाले से चंद ज़रूरी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इसमें मुझसे ख़ास तौर पे कुरान और हदीस के हवाले से कोई कोताही ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो उनकी नज़र एक बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी जो अपने घर का सामान अपने सर पे रख के कहीं जा रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का वो सामान अपने कंधों पे रख के उनके साथ जाने लगे। तो रास्ते पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो अपनी जगह या अपना घर छोड़ के दूसरी जगह क्यों जा रही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मक्का में एक जादूगर है, नौज़ुबिल्लाह, मैं उसकी वजह से ये जगह छोड़ के जा रही हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको अपनी मंजिल पे पहुँच गए तो उस औरत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने मेरे साथ इतनी भलाई की, आपका नाम क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस औरत ने कहा कि मुझे तो लोगों ने आप ही के बारे में कहा था कि आप जादूगर हैं, नौज़ुबिल्लाह। फिर उस औरत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप यही सामान मेरे साथ वापस मेरा पहला घर है वहाँ पे लेके जाएं। कहने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसकी वजह से ये दुनिया मौजूद है, जिस पर हमारा ईमान है, उनका हुस्न सलूक, इंसानों के साथ हमदर्दी, उसको लेके, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मशाल राह है और जब हम उनकी ज़िंदगी पर अमल करेंगे तो इसमें कामयाबी का राज है। मौजूदा हालात में जहाँ पे पूरी दुनिया मुश्किलात का शिकार है, मैं रियाद सऊदी अरबिया के हवाले से बात करूँगा कि जब से यहाँ पे लॉकडाउन है, लोगों को मसाइल है, मुश्किलात है, उसमें सबसे बड़ा मसला ग़िज़ा के हवाले से है। बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, जिसमें हमारे भाई शामिल है, हमारी बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको इस वक्त राशन की ज़रूरत है। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बहैसियत मुसलमान इन सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अपने भाई समझकर उनके साथ ताउन करें। फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत पूरी करने में अपना किरदार अदा करता है तो उनका बहुत बड़ा सवाब है। और इतना सवाब है इसमें कि जैसे एक बंदा 30 दिन एतिकाफ में बैठता है और एक दिन के एतिकाफ का सवाब 3 खंदक के बराबर है। और फिर एक खंदक का जो फासला है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत पूरी करेगा, मैं उसको जहन्नम से 3 खंदक दूर रखूँगा। अब एक खंदक का फासला सूरज की तुलू होने से लेकर सूरज की गुरूब होने तक का है। तो ये आजकल हमारे पास एक मौका है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के काम आए, उनकी मुश्किलात दूर करने में अपना किरदार अदा करें। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हाजतमंद लोग हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट जमा हो गई है जिनको फूड की ज़रूरत है। ये अकेले ना सफारत खाना पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकती है, ना उनके पास इतने वसाइल हैं, ना कोई आम बंदा इतने लोगों को राशन मुहैया कर सकता है। मैं आज रियाद में जितने हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि आप सब इस मिशन में हमारा साथ दें। हम रियाद में एक कम्युनिटी, हमने पूरा तरीक़ाकार बनाया है। हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट जमा हो गई है जिन लोगों को राशन की ज़रूरत है। ये वक्त है कि आप लोग अपने डोनेशन, हमें पैसे नहीं चाहिए,
ہمارے پاس والنٹیئرز موجود ہوں گے جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہوں گی، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے گھر آ کر، آپ کی دکان آ کر وہ راشن وہاں سے اٹھا کر ان غریبوں کے پاس پہنچائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنے پاکستانی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کی یہ مشکلات دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ جس طرح چند دن سے مجھے فون کالز آ رہی ہے، اس میں مجھے برا بلا بھی کہا جاتا ہے، حکومت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے، ایمبیسی کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایمبیسی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنا کردار ادا کروں۔ ایمبیسی آف پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو راشن مہیا کرے۔ ہم یہاں پہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ ایمبیسی آف پاکستان کے چھتری تلے ہم کام کریں گے، اور ایمبیسی آف پاکستان کی بھی یہاں پہ حدود ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ سعودی عربیہ میں یہاں کے قوانین کے مطابق کرنے ہیں۔ ایمبیسی آف پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ہماری بھی کوشش ہوگی، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ضرور ہوگی کہ اس وقت 4 سے 5 میجر مسائل ہیں، جس میں ایک فوڈ کا مسئلہ ہے، فلائٹ کا مسئلہ ہے، جن لوگوں کے ایگزیٹ ری انٹری یا فائنل ایگزیٹ ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں فونز کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ حالات صرف ریاض میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس لیے حالات کے حساب سے آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد لوگ مجھے پتہ نہیں بھکاری کہیں گے، کیا کہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی دوسرے مسلمان میرے بھائی کے لیے مجھے اس کا ذریعہ بناتا ہے تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ ذاتی طور پر میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ فلائٹ کے سلسلے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اور پاکستان میں قرنطینہ کے انتظامات کے سلسلے میں یہاں سے فلائٹس کم جا رہے ہیں، لیکن ہم حکومت پاکستان سے ضرور اس بارے میں بات کریں گے کہ یہاں سے فلائٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو۔ کچھ لوگ بار بار فون کر کے ٹکٹ کے بارے میں کہ ہمیں ٹکٹ دلایا جائے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ جن لوگوں نے فارم جمع کیے ہیں ایمبیسی کے فارم میں، ان کو ایمبیسی میں ہی وہاں پہ ٹکٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اگر میں مثال کے طور پہ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو اپنے تعلقات یا مطلب ایمبیسی سے ان کے لیے ٹکٹ کروا کے کسی دوسرے کا حق مارتا ہوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر آپ تھوڑا انتظار کریں۔ جیسی ہی فلائٹ میں اضافہ ہوگا آپ سب کے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تب تک آپ لوگ صبر و تحمل سے کام لیں، اس میں آپ کی بھی بہتری ہے، ہم سب کی بہتری ہے، اور سفارت خانہ پاکستان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوگی اس سلسلے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات کہ بحیثیت فوکل پرسن اوورسیز منسٹر، جو میرے 2 موبائل ہیں ان دونوں پہ مجھے کالز آتی ہے۔ میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کسی وقت کال اٹینڈ نہ کی ہو، لیکن دونوں موبائلز پہ کال آتی ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھے شاید یہ بات نہیں کہنی چاہیے، شرارت کے تحت دونوں نمبر ڈال دیے تاکہ لوگ ہمیں تنگ کریں، لیکن انشاءاللہ ہم کبھی تنگ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی ایک فون کالز پہ اور ہماری جواب پہ آپ کو تسلی ملتی ہے اور آپ ہماری بات کا یقین کرتے ہیں تو انشاءاللہ 24 گھنٹے ہم آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ لیکن جہاں پہ ہم فون اٹینڈ کرنے سے قاصر رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ، کھانے کے ٹائم پہ، سحری اور افطاری میں، یا اگر مثال کے طور پہ ہم ایک موبائل سے بات کر رہے ہیں اور دوسرے موبائل پہ کال آتی ہے، اس دوران ہم اٹینڈ نہیں کرتے، تو اس پر آپ ہم سے گلہ مت کیجئے۔ ہمیں 2 سے 3 دن کا ٹائم دیں، ہماری میکینزم اور طریقہ کار بالکل تیار ہے۔ اور اس میں ایک انتہائی اہم بات کہ اس وقت ہم انسانیت کے لیے نان پولیٹیکل، غیر سیاسی طور پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں
جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی بھی مکمل سپورٹ ہمارے ساتھ شامل ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہے اس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جتنے باقی جماعتیں ہیں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی جس کا تعلق کسی بھی نظریے، کسی بھی سوچ، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، یہ دیکھے بغیر ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں 2 سے 3 دن کا ٹائم دیں. انشاءاللہ مخیر حضرات کی طرف سے جو راشن ہمیں ملنا شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ میرٹ پر، جن کی لسٹیں ہمیں پہلی آئی ہے اسی ترتیب سے ہم آپ کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے. اور آخر میں ایک بات کہ چونکہ اب ہم فرنٹ لائن پہ ہیں، ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے. اس میں ہمیں برا بلا بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. جس طرح آج مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ اس طرح کی کرپشن کر رہے ہیں، آپ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں. تو آپ سب کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ بندہ اگر کہیں پہ بھی زندگی میں آپ لوگوں کا حق، چاہے وہ فوڈ کے حوالے سے ہو، اگر یا کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پیسے نہ دیے جائیں، ہمیں صرف فوڈ پیکیجز دیے جائے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر کسی کی حق کا چاول کا ایک دانہ بھی میرے ذمہ آ گیا تو قیامت میں بھی میں آپ کا ذمہ دار، اور اس دنیا میں سزا آپ مقرر کریں گے. ہاتھ آپ کا ہوگا، گریبان میرا ہوگا. مجھے اپنی عقیدے پر اور اپنی ایمان پر پورا بھروسہ ہے کہ میں الحمدللہ حلال کھانا پسند کرتا ہوں، بھوک سے مروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا. اور یہ باتیں میری دل سے نکل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ ہمیں جو فوڈ پیکج ملے گا وہ فل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا. جزاک اللہ خیر.